बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। तहरीक इंसाफ का पेशावर में पावर शो जलसा हो गया, बड़ा जलसा हो गया, तगड़ा जलसा हो गया, बड़ा जलसा हो गया। अब तहरीक इंसाफ वाले पूछ रहे हैं करना की है, यानी इनका अभी तक वही रंडी रोना है कि इनको ये नहीं पता कि करना क्या है। तो फिर जलसा आम लेने के लिए किया था, और अगर तहरीक इंसाफ कह रही है कि बहुत बड़ा जलसा था तो मान लेना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ कर नहीं सकती। तो मैं जलसे के शुरुका की तादाद पे नहीं जाता, मैं ये मान लेता हूँ कि जलसा बहुत बड़ा था, क्योंकि इससे बड़ा जलसा पीटीआई कर नहीं सकती थी। इन हालात में, इन वाक़यात में, होम टाउन के होते, होम क्राउड के होते हुए, अपनी हुकूमत, अपनी इंतज़ामिया और अपना पख्तून कार्ड, ये सब कुछ इस्तेमाल करने के बावजूद पीटीआई ने जो जलसा किया उसके ऊपर खुद पीटीआई वाले बहुत से एतराज़ात उठा रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि जलसा इमरान खान ने कॉल किया था इसलिए लोग पहुंच गए, तो आलिया हमजा रजिस्टर लेके क्यों बैठी हुई थी कि कौन सा एमएनए कितने बंदे लाया, कौन सा एमपीए कितने लोग लेकर आया है। फर्ज कर लें अगर पीटीआई का 100 एमएनए है और हर एमएनए 1000 बंदा भी लेके आया हो एमपीए को मिलाकर भी, तो भी इसे 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या इस जलसे में 1 लाख लोग मौजूद थे? और अगर इमरान खान की कॉल पे लोग आए तो फिर इन लोगों की लिस्टें बनाने की जरूरत थी। तो ये बात मान लेनी चाहिए कि इमरान खान की कॉल पे अब लोग नहीं निकलते, अब जलसा मैनेज किया जाता। तो ये जलसा मैनेज था। इस जलसे के बाद जो पीटीआई के यूट्यूबर, व्लॉगर्स जो लाइव ट्रांसमिशन करके डॉलर्स कमाते रहे और लोगों को बताते रहे कि मुल्क में इनकलाब आ गया है, सारी अवाम सड़कों पे निकल आई है, जलसा गाह भर गई है, क़यामत आ गई है, जीएचक्यू में इजलास शुरू हो गया है और फौज सर जोड़ के बैठ गई है कि की करना है इमरान खान दा, उन्होंने फ़ौरन बाहर करो, उसको जेल से बाहर निकालें, उसको इक़्तिदार सौंप दें, शहबाज शरीफ की छुट्टी कर दें, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में इतनी बड़ी तकरीर कर दी। अमरीकी सदर उसे जफियाँ डाल रहा है, पप्पियाँ कर रहा है, सऊदी अरब उसके साथ मुआहदे कर रहा है। तो ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की क्या ज़रूरत है? तो हीरो तो इमरान खान है। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और उसकी क़यादत को गालियां दे रहे हैं। खासकर वज़ीर आला केपी के अली बिन गंडापुर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे ये तवक्को थी कि वो इनको लाहेअमल देगा, यानी ये बताएगा कि अब क्या करना है। तो पंजाबी का लफ्ज़ है रंडी रोना। अब रंडई या रंडी बेवा को कहते हैं, और रंडई जो है वो अमूमन किसी अखलाक बाख्ता औरत को कहा जाता है जो झूठे आंसू बहाती है, जिसे टस्वे बहाना कहते हैं, ताकि अपने उशाक को बेवकूफ़ बना सके। तो इस तरह के रंडी रोने अब पीटीआई के दानश्वर, यूट्यूबर्स, व्लॉगर सब रो रहे हैं। क्या वो ये रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कामयाब जलसा किया, लेकिन साथ ही रो रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने कोई लाहेअमल नहीं दिया। जहाँ जलसा कराया या जिस तरह के इंतजाम किए गए, जो एरिया चूज किया गया, वहाँ बड़ी स्मेल आ रही थी, वहाँ बदबू के भभके उठ रहे थे, जानवरों की आलाइशें थी। एक गंदी जगह का इंतखाब किया गया जलसे के लिए और उसको पहले साफ कराया गया, लेकिन जहाँ पे कचरे के ढेर हों वहाँ से बदबू जाते जाते ही जाती है। तो एमरजेंसी में जलसा गाह बनाई गई, वो जगह ठीक नहीं थी। यह है पहला रंडी रोना कि जनाब जगह ठीक नहीं थी, इससे बेहतर जगह पेशावर में मौजूद थी जहाँ ये जलसा हो सकता था। तो जलसे की जो थोड़ी बहुत नाकामी है उसकी एक वजह तो ये कि बदबू बड़ी थी और जलसे की जगह का इंतखाब दुरुस्त नहीं था। अगर आपको याद हो तो पीटीआई वालों ने लाहौर में एक जलसा किया था और अली बिन गंडापुर साहब एक काफिला लेकर आए थे, टीपू सुल्तान की तरह लाहौर फतह करने आए थे, और लाहौर के मज़ाफ़ात में एक बकरा मंडी या मवेशी मंडी जहाँ पे लगती थी वहाँ पे इनको जलसे की इजाज़त दी गई। तो ये बड़ा शोर मचा रहे थे, रो रहे थे, देखिए कितना जुल्म है। पीटीआई के लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, नाजुक हैं, वीवीआईपीज़ हैं, फौजियों की फैमिलियां हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दानश्वर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने इस मुल्क में पिछले 70-75 साल से लूट मार मचाई है, पैसा कमा लिया है। अब वो चाहते हैं कि उनको याशियाँ करने दी जाएँ, तो उनकी औलादे हैं, उनको आपने मवेशी मंडी में जगह दे दी है। तो बड़ा शोर मचाया गया। अब या तो तहरीक इंसाफ ने मान लिया है, गंडापुर को समझ आ गई है, पीटीआई की क़यादत को समझ में आ गई कि इनकी असल जगह वही है, यानी पंजाबी में कहते हैं ना आने वाली था, कि इनको मवेशी मंडियों, बकरा मंडियों या जानवरों की जो
جگہ ہوتی ہے وہیں پہ ان کو جگہ مل سکتی ہے، تو اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا. یعنی لاہور آئیں گے تو بھی ان کو مویشی منڈی، اور پشاور رہیں گے تو بھی مویشی منڈی، یعنی جڑے گھر بھی پیڑے اور باہر بھی پیڑے. تو پنجاب حکومت نے ان کو بالکل ٹھیک جگہ دی تھی. اب ان کا رنڈی رونا نمبر 2، انتظامیہ کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. بھئی کہاں پہ کھڑی کی گئیں؟ تو کہا یہ گیا، میں ان کے جو یوٹیوبرز تبصرہ کر رہے ہیں نا ان کے اوپر تبصرہ کر رہا ہوں. عمران ریاض صاحب نے کہا کہ جو پختونخوا کی سرکاری مشینری ہے نا انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی، لوگوں کو بڑی دقت پیش آئی. اور ایک صحافی کا حوالہ دے کے کہا گیا کہ پولیس نے بڑی عجیب و غریب حرکتیں کی. اصل میں پولیس نے وہاں پہ لاٹھی چارج کیا، اور سب سے زیادہ پھینٹی پی ٹی اے کے جو رپورٹر ہیں یا ان کی میڈیا ہے ان کو پھینٹی پڑ گئی. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جس صوبے میں ہو رہا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مرزا افریدی کو مورد الزام ٹھہرایا. مرزا افریدی وہ ہے جو سینیٹر منتخب ہوئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے پیسے خرچ کیے. اس جلسے میں بھی اسی نے پیسے خرچے کیے. جو میڈیا کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 10 ماہ بعد جلسہ ہوا ہے اور اس کے اوپر تقریباً 9 سے 10 کروڑ روپیہ لگا ہے. لیکن شکایت کیا ہے؟ جگہ گندی تھی، دھول مٹی بہت اڑ رہی تھی، سانس لینا مشکل تھا، بڑی بدبو تھی، صحافیوں نے ناک پہ رومال رکھے ہوئے تھے. پھر اگلا رنڈی رونا سن لیں کہ سٹیج بڑی دور تھا، اونچی جگہ پہ بنایا گیا تھا. یہ بھی ان کو شکایت ہے کہ شاید سٹیج دور ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں نہیں پہنچ سکے. تو سٹیج کے بعد یہ کہا گیا جی عوام باہر پھر رہی تھی، جمع غفیر تھا، جتنے لوگ اندر تھے اتنے باہر تھے، چلیں اس کو چھوڑ دیں. اگلا رنڈی رونا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت سے لوگ ناراض ہیں. اچھا لوگ ناراض ہیں تو پھر وہاں پہ آئے کیوں؟ اور پھر یہ بھی اطلاعات ہے کہ اس جلسہ گاہ میں جب علی بن گنڈا پور صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے اس وقت تقریر کی جب جلسہ گاہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. حالانکہ ان کو چیئرمین اور جنرل سیکرٹری سے پہلے تقریر کرنی چاہیے تھی، باقی لوگوں کی تقریروں کے بعد. یعنی وہ صوبے کے سربراہ ہے تو ٹاپ 2-3 میں تو آتا ہے. لیکن علی بن گنڈا پور نے دیکھا کہ لوگ زیادہ ہیں تو انہوں نے تقریر کر لی تاکہ وہ میلہ لوٹ لیں. لیکن ہوا اس کے الٹ کہ میلہ گنڈا پور نے نہیں لوٹا بلکہ میلہ لوگوں نے لوٹ لیا. انہوں نے علی بن گنڈا پور کو گالیاں دی، وہاں پہ بوتلیں پھینکی، ٹماٹر پھینکے. اب علی بن گنڈا پور کی ٹیم بڑی سیانی تھی. سٹیج اس لیے دور بنایا گیا تھا کہ وہاں تک ریچ نہ ہو، اور ان کی تھرو بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. سارے کرکٹر تھوڑی ہیں عمران خان کی طرح، تو بیچارے کوشش کرتے رہے برا بلا کہنے کی. کچھ ایک آدھ ویژول مل گیا لیکن زیادہ تر گالیاں سٹیج تک نہیں پہنچی. اور وہی حال کہ لوگ جوتے دکھا رہے تھے تو لیڈر یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ جوتے بہت مہنگے ہو گئے. اب ان کا جو اگلا رنڈی رونا ہے کہ اس جلسے میں کچھ بتایا ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی توقع کس سے تھی؟ علی بن گنڈا پور صاحب سے کہ وہ کچھ بتائیں گے. جی علی بن گنڈا پور نے وعدہ کیا تھا وہ سرپرائز دے گا، تو وہ تو بھائی کہتا رہتا ہے. آپ لوگ بار بار گنڈا پور سے ڈسے جاتے ہیں اور اسی پہ تکیہ کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ علی بن گنڈا پور آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا بٹرے کر رہا ہے. تو علی بن گنڈا پور نے لاہ عمل نہیں دیا. چلے علی بن گنڈا پور نے لاہ عمل نہیں دیا تو عمران خان صاحب کا کوئی پیغام جلسے میں پڑھ کے سنا دیا جاتا، کوئی لے کے آتا وہاں ان کا ایک لیٹر اور کہتا ہے عمران خان صاحب نے یہ عوام کے لیے پیغام بھیجا اور یہ لاہ عمل ہے. ایسا کوئی پیغام نہیں سنایا گیا. ایک آرٹیفیشل تقریر عمران خان کی نکالی گئی پرانی تقریروں کو جوڑ کے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس میں وہی جھوٹے نعرے. تو لاہ عمل تو کوئی نہیں تھا. چلے وہ تقریر نہیں آپ تک آئی تو علیمہ خان صاحبہ وہاں موجود تھی. وہ روز اڈیالہ جاتی ہے میں بھائی کا پیغام لینے جا رہی ہوں، باہر آ کے 4 صحافیوں کی موجودگی میں اور اپنی ٹیم کے سامنے بڑبڑ کر کے چلی جاتی. عمران نے یہ کہہ دیا، عمران نے وہ کہہ دیا، عمران نے فلانا کہہ دیا. وہ بھی جلسہ گاہ میں موجود تھی لیکن نہ انہوں نے تقریر کی نہ سٹیج پہ گئیں، اور جہاں پیغام دینا چاہیے تھا وہاں پیغام بھی نہیں دیا. جاتی سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کہتے کہ عمران خان نے یہ عوام کو پیغام دیا ہے.
لیکن اتنی ہمت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سارے ماشاءاللہ چونا فیملی سے ہیں. انہوں نے عوام کو صرف چونا لگانا ہے, دھوکہ دینا ہے. ایک طرف پاؤں پڑے ہوئے ہیں, دوسری طرف عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے. بھئی ڈٹ کے کھڑا ہے تو پھر ڈٹ کے ذرا بیانات بھی دے, ڈٹ کے کوئی لاہ عمل بھی دے. وہ نیچے دو چار چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہوتے ہیں, ان کو منمنا رہی تھی علیمہ خان صاحبہ, عمران خان کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اڈیالہ کی کال دیں. بھئی لوگوں کو کال دینے کی ضرورت ہے. جن کو عمران خان کو رہا کرانا ہے, محبت ہے, تو گڈیاں کراؤ تو پہنچو اڈیالہ. ہمت کرے جا کے اڈیالہ سے نکالیں. نہیں ہم نہیں کال دیں گے تو کون دے گا؟ چاچا کال دے گا. حالات اسی ڈائریکشن میں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں جو سری لنکا, بنگلہ دیش اور نیپال میں ہے. اور لوگوں کا غصہ دیکھ لیں. کیا ہمارے میرے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اڈیالہ چلیں, اور بڑے اگریسو ہیں اور بہت غصے میں ہیں. اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کال دیں, ہم اڈیالہ جائیں گے. تو اس لیے ہم نہیں کسی کو کال دیں گے اڈیالہ, ہم نہیں کسی کو کال دیں گے اڈیالہ. تو ایک طرف آپ ڈر بھی رہے ہیں اور ایک طرف آپ دھمکیاں دھوس بھی. تو ان کے ویلاگر یوٹیوبرز نے رج کے ان کی قیادت کی بینڈ بجائی ہے اور ریکارڈ لگایا ہے اور کہا جی کہ ان کی کسی کی تقریر میں کوئی لاہ عمل نہیں تھا. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ آگے کی کرنا ہے. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ KPK میں آپریشن ہو رہا ہے, اس آپریشن کو کیسے روکنا ہے, عوام کیسے مزاحمت کی سیاست پہ آئیں, مفاہمت میں کیا رکھا ہے, مزاحمت میں سب کچھ رکھا ہے, اور انسانی حقوق کے اوپر نہیں بولے, فلاں کے اوپر نہیں بولے, فلاں کے اوپر نہیں بولے. بھئی بولے کہاں سے؟ بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کی گیم اوور ہو چکی ہے, پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. تو جو لوگ بڑی مشکل سے لوگوں کو گھروں سے نکال کر گاڑیوں میں بٹھا کر جلسہ گاہ تک لائے, انہیں یہ پتہ ہے کہ لوگ عمران خان کے نام پہ نہیں آئے, لوگوں کو نکالنا پڑا ہے. آج ہر MNA کی فزیکلی کہ کتنے بندے لایا ہے اور تنظیم والے فزیکلی کون کون ہے وہ آج حاضری لے. بہت زبردست گوندل صاحب دیکھیں. MNA MPs سینیٹرز کو دھمکیاں دینی پڑی ہیں کہ اگر آپ لوگ لے کر نہیں آئے تو پھر آپ کی شکایت لگے گی اور پارٹی آپ کے خلاف کارروائی کرے گی. تو جو PTI کے نام پہ الیکٹ ہوئے ہیں تو ان کو فی الحال انہی کے نام پہ پارلیمان کا حصہ بننا ہے, تو وہ بیچارے 200-400 لوگ لے آئے ہوں گے. لیکن سب سے زیادہ گالیاں گنڈا پور صاحب نے سمیٹی ہیں اور علی محمد خان صاحب کے بارے میں کمپین چلائی گئی کہ ان کو گنجا کر دو, $1,00,000 ان کے بال نکال دو, $50,000 وہ بھی پہنچے, وہاں بھی ان کو گالیاں پڑ گئیں, ان کو بھی لوگوں نے گھیر لیا, ان کو برا بھلا کہا. ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے, تو پارٹی کا نام ری ٹویٹ پارٹی رکھ لیں. تو PTI صرف ٹویٹر کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے, پریکٹیکلی آن گراؤنڈ پلے نہیں تھے, اللہ تک کر دی میلہ میلہ. میں کہنا نہیں چاہتا, میں تو کہتا ہوں بہت بڑا جلسہ کیا, جم غفیر تھا, لیکن آگے کی کرنا ہے. اب عمران خان کو کیسے نکالنا ہے؟ جس جلسے میں ریحانہ ڈار, عثمان ڈار, اس طرح کے لوگ تقریریں کر رہے ہوں, اور پارٹی کے ایک صوبائی آرگنائزر عالیہ حمزہ, نہ اس نے تقریر کی, نہ عمران خان کی بہنیں آئیں, نہ کوئی قابل ذکر لیڈر تھا جو تقریر کرتا اور کوئی لاہ عمل دیتا. تو یہ ساری چیزیں اس جلسے کی ناکامی کے لیے کافی ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ لوگ بڑے باہر نکلے, تو چلے ٹھیک ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں کہ جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اگر ہزاروں لوگ باہر نکلے نا تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. ایک انڈین ایکٹر ہے تھلاپتی وجے, یہ انڈیا میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والا ایکٹر ہے, بڑا پاپولر ایکٹر ہے, اور یہ تامل ایکٹر ہے. اس کی ایک ریلی نکلی ہوئی تھی, اس ریلی میں یہ توقع کی گئی کہ 30,000 لوگ آئیں گے, لیکن توقع سے لوگ ذرا زیادہ ہو گئے, 30 کی بجائے 40,000 آ گئے. تو ریلی میں بھگدڑ مچ گئی, صرف 40,000 لوگوں کی ریلی میں بھگدڑ مچی, اس میں 6 بچوں اور 16 خواتین سمیت 36 لوگ مر گئے, درجنوں زخمی ہیں. اگر ہزاروں لوگ باہر نکلے تو یہ حال ہوتا ہے, اور اگر لاکھوں نکلے تو پھر کیا حال ہوتا ہے. اینڈ آف دی سٹوری یہ ہے جی کہ بڑا جلسہ تھا, تو مان لیا بڑا جلسہ تھا. اگر تعداد نہیں بتا رہے تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. پنجاب سے لوگ گئے, اور پہلی مرتبہ پنجاب سے جانے والے کسی شخص کو نہیں روکا گیا. یعنی وہ ایسا تھا کہ کنڈی نہ کھڑکا, سونے سیدھا اندر جا. اب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے, جو پنجاب کی وزارت اطلاعات و ثقافت کی منسٹر بھی ہیں
اور آج کل وی لاگرز بھی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتا پہلے سے یوٹیوبر ہے. مجھے پتا ہے پہلے سے یوٹیوبر ہیں, لیکن جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو گورنمنٹ کے کاموں کو لیبریٹ کرنا چاہیے. مسٹر انفارمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے کیے ہوئے کاموں کو عوام کے سامنے رکھے, میڈیا کے سامنے رکھے, تاکہ میڈیا اور عوام اس کے اچھے اور برے اثرات کو سمجھ سکیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک عام یوٹیوبر کی طرح بیٹھ کے مخالفین کی باتوں میں سے کیڑے نکالتے رہے, جیسے ہمارے جیسے لوگ کرتے ہیں. ان کے شایان شان نہیں ہیں. تو انہوں نے اس گانے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. انہوں نے کوئی 200-250 گانوں پہ پابندی لگائی ہے. تھیٹر پہ یہ آپ نہیں گانے گا سکتے, جن میں ایک گانا یہی ہے, کنڈی نہ کھڑکا سوڑیا سدھا اندر آ. تو میں نے تو آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو اب پنجاب سے لوگ بڑے آرام سے گئے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جتنے لوگ یہ لے جانا چاہتے تھے وہ گئے. اس سے زیادہ لے جا نہیں سکتے تھے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بڑا کامیاب جلسہ ہے. اس سے بڑا جلسہ کر نہیں سکتے. پنجاب میں کوئی رکاوٹ نہیں, تو جتنے لے جا سکتے تھے لے گئے. چونکہ پولیس نے روکا نہیں, وہ کنٹینر نہیں لگائے گئے, وہ بات نہیں بنی, وہ تماشے نہیں لگے, تو ماحول نہیں بنا. جب آپ پکڑ دکڑ کرتے ہیں, لوگوں کو بلا وجہ روکتے ہیں, تو اس سے ایک ماحول بنتا ہے اور گرمی پیدا ہوتی ہے. تو ماحول بنا ہی نہیں, کوئی رکاوٹ تھی نہیں. اور جلسے کی تعداد کے حوالے سے خود ان کے لوگ بتا رہے ہیں جی کہ جلسہ کامیاب تھا مگر بہت بڑا نہیں تھا, تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آخری جو ان کا اعتراض ہے کہ کوئی لاہے عمل نہیں دیا گیا, تو یہ شکایت آپ کو گنڈا پور سے نہیں کرنی چاہیے, یہ عمران خان سے کرنی چاہیے. جو شور مچا رہے تھے جلسہ کرو جلسہ کرو, تو بھائی کس لیے جلسہ کرو؟ اگر جلسے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, تو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے, آپ عوام کو کچھ دے ہی نہیں سکتے, تو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. جب یہ پرائم منسٹر بنے تھے اس وقت بھی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ایکٹنگ کے, کبھی بازو ادھر کبھی ادھر. تو وہی حال اس وقت بھی ہے. کسی اور سے توقع کرتے ہیں کہ وہ لاہے عمل دیں گے, یعنی کوئی اور پاگل ہے, گنڈا پور پاگل ہے کہ اپنی کرسی اپنی وزارت قربان کر دے اور سیدھا خود کچھ حملہ اور بن کے کسی کے ساتھ ٹکرا جائے, اور جس کے لیے ٹکرا جائے خود وہ لمبا پڑا ہوا ہے کہ پائن معاف کر دو. تو لاہے عمل کا میں آپ کو بتا دوں, گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی, انہوں نے کہا فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب آپ 25 کروڑ عوام کے سپاہ سالار ہے. یعنی بڑی نوی گل دسی. وہ 25 کروڑ عوام کے سپاہ سالار نہیں ہے, وہ مسلم امہ کے سپاہ سالار بن چکے ہیں. سعودی عرب کی حفاظت بھی ان کے ذمہ آ گئی ہے, تو پلیز اس کو بھی کاؤنٹ کر لیں. اور بھی کئی اسلامی ملک ہماری طرف بھی دیکھ رہے ہیں. پھر کہا گیا کہ فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب آپ اپنا کردار ادا کریں, عمران خان کا مسئلہ حل کریں. تو مسئلہ تو حل کر چکے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں, معافی مانگ پائے, 9 مئی کیا ہے, معافی مانگو, آگے بڑھو. پھر کہا گیا یہ 25 کروڑ عوام آپ کی فوج ہے, تو الحمدللہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, گنڈا پور کی ایڈوکیسی کی ضرورت نہیں کہ 25 کروڑ عوام سپاہ سالار کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی دنیا کھڑی ہے. تو یہ ان کی تقریر تھی کہ آپ نے اگر جنرل آصف منیر صاحب سے اپیل کرنی ہے کہ عمران خان کا مسئلہ حل کریں, تو پھر یہ جلسے کا بکھیڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ ڈرامے بازیوں کی کیا ضرورت تھی. اور عمران خان کی بہنیں وہاں کیا کرنے گئیں؟ اگر انہوں نے وہاں پہ کوئی پیغام ڈلیور نہیں کرنا تھا, کوئی تقریر نہیں کرنی تھی, کوئی لاہے عمل نہیں دینا تھا, بس جلسہ ویکھن دا شوق سی, تو پرانے جلسے نکال لیں نا. بعض عورتیں ہوتی ہیں نا ساری عمر وہ شادی کی ویڈیو سنبھال کے رکھتی ہیں, مرد تو بہت کم دیکھتے ہیں اپنی شادی کی ویڈیو, عورتیں نکال کر 20 سال بعد بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے یہی اچھا ہے کہ تحریک انصاف کے وہ 2011 کے 2010 کے وہ جلسے نکالیں اور وہ دیکھتی رہا کرے, خوش ہوا کرے کہ اتنے لوگ باہر نکلا کرتے تھے. اس وقت جو لوگ ان جلسوں کا اہتمام کرتے تھے اب وہ نہیں رہے, تو علیحدہ بات ہے. تو 20 سال بعد عورت بھی وہ نہیں رہتی. تو تحریک انصاف کا حال بھی وہی ہے کہ یہ اپنے جوانی کے ایام ڈھونڈتی ہے, اب وہ رہے نہیں. یعنی جسے پیغام دینا تھا وہ پیغام نہیں دے رہی, اہے مہے ہم نہیں کال دیں گے. تو یہ پارٹی اخے مخے میں بڑھ گئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردن واقع لوگ بہت خیال رکھیے گا.